कमर्शियल एजेंसी ब्राइमर सर कलीम एमए। इमरान एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग में आया और फिर अपनी कार में बैठकर उसने कार का इंजन स्टार्ट किया ही था कि इसी लम्हे इसकी साइड का दरवाज़ा खुला और अचानक एक नौजवान और खूबसूरत लड़की उसकी साइड सीट पर बैठ गई। उसे देखकर इमरान चौंक पड़ा। लड़की ने पिंक कलर का सूट पहन रखा था और उसके हाथ में एक सफरी बैग और एक फूला हुआ हैंड बैग था। सफरी बैग उसने अपने पाँव के पास रख लिया था। माफ कीजिए, क्या मैं आपको जानता हूँ? इमरान ने लड़की की तरफ हैरत से देखते हुए कहा। वो एक गैर मुल्की लड़की थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और गहरे नीले रंग की थी। इसके सर के बाल उसके कानों तक तरशे हुए थे जिनका रंग अखरोटी था। नहीं, जब मैं आपको नहीं जानती तो फिर आप मुझे कैसे जान सकते हैं? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तब फिर आप शायद मेरी कार को टैक्सी समझकर बैठ गई हैं। इमरान ने कहा, नहीं, ये टैक्सी कैसे हो सकती है? क्या पाकिस्तान में टैक्सियां स्पोर्ट्स कार जैसी होती हैं? लड़की ने इसी तरह मुस्कुराते हुए बड़े हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? मैं समझा कि आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। इमरान ने जवाबन मुस्कुरा कर कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैं जानती हूँ कि ये स्पोर्ट्स कार है, कोई टैक्सी नहीं। अगर मुझे टैक्सी में बैठना होता तो मैं बाहर मौजूद किसी भी टैक्सी को हायर कर सकती थी। फिर मुझे पार्किंग में आकर आपकी कार में बैठने की क्या ज़रूरत थी? लड़की ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, ओह, आप समझा, आपके पास शायद टैक्सी में सफ़र करने की रकम नहीं है, इसलिए आपने सोचा कि चलो पार्किंग में जो नज़र आए उसकी कार में बैठकर मुफ्त सफ़र किया जाए। इमरान ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक्रीमिया से आई हूँ, मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स भी हैं और डॉलर्स के साथ साथ इस मुल्क की करेंसी भी। लड़की ने कहा, तो फिर आपका मेरी कार में बैठने का मतलब? इमरान ने हैरान होते हुए कहा, हर बात का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है इमरान साहब, जल्द ही आपको मेरे कार में बैठने का मतलब समझ आ जाएगा। लड़की ने कहा और इसके मुंह से अपना नाम सुनकर इमरान चौंक पड़ा। अरे, आप तो मेरा नाम भी जानती हैं? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, जी हाँ, मैं आपका नाम भी जानती हूँ और काम भी। लड़की ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाप रे, अगर आप मेरे काम के बारे में जानती हैं तो फिर आपको मेरी कार में नहीं बैठना चाहिए था। इमरान ने कहा, वो क्यों? लड़की ने हैरान होकर कहा, आप तो मेरा नाम जानती हैं लेकिन मैं आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि आप अपना नाम मुझे बता दें? काम के बारे में बेशक ना बताएं। इमरान ने कहा तो लड़की बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाय, मेरा नाम मार्था है। लड़की ने इसकी तरफ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, माफ कीजिएगा मिस, हाय मार्था, मैं लड़कियों से हाथ नहीं मिलाता। इमरान ने कहा, क्यों? और ये आपने मुझे मिस हाय मार्था क्यों कहा? लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपने खुद ही कहा है कि हाय मेरा नाम मार्था है, तो मैं समझा कि आपका नाम हाय मिस मार्था है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो मार्था एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। नहीं, मेरा नाम सिर्फ मार्था है, लड़की ने जवाब दिया। ओ ठीक है, सिर्फ मार्था, इमरान ने कहा तो लड़की एक मर्तबा फिर हंस पड़ी। अच्छा, आपने हाथ ना मिलाने की वजह नहीं बताई? मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा भी कहती हैं कि लड़के लड़कियों से हाथ मिलाए तो वो सीधे जहन्नुम में जाते हैं। इमरान ने मासूमियत से कहा तो मार्था यकलहत खिलखिलाकर हंस पड़ी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, कुछ नहीं, अब आप यहाँ से चलेंगे या यहीं रुके रहेंगे? मार्था ने कहा, चलूंगा, जरूर चलूंगा, लेकिन टैक्सी ड्राइवर भी सवारी से पूछता है कि कहाँ चलना है, तो क्या मैं भी आपसे यही सवाल पूछ सकता हूँ? इमरान ने कहा, हाँ क्यों नहीं, पूछें, जरूर पूछें। मार्था ने कहा, क्या पूछूं? इमरान ने कहा, यही कि मुझे कहाँ जाना है। मार्था ने हंसकर कहा, तो आप खुद बता दें, मुझे पूछने की जहमत क्यों दे रही हैं? इमरान ने कहा, चलें, आप जहमत ना करें, मैं खुद ही बता देती हूँ कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन फिर आपको मेरी एक बात मानना पड़ेगी। लड़की ने बेबाकी से कहा, बात? कौन सी बात? इमरान ने चौंक कर कहा, यही कि मैं जहाँ कहूँगी आप मुझे वहाँ ज़रूर पहुँचाएंगे। मार्था ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आपने मुझे किसी कब्रिस्तान चलने का कह दिया तो? इमरान ने कहा, तो आपको मुझे वहाँ भी पहुँचाना होगा। मार्था ने कहा, जिंदा या? इमरान ने जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ते हुए कहा, अरे अरे, आप तो मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं, मैं जिंदा जाने की बात कर रही हूँ। मार्था ने कहा, कब्रिस्तान में मरने के बाद ही जाया जाता है या फिर कब्रों पर फूल चढ़ाने या फातिहा खाने के लिए? आप वहाँ जाकर क्या करेंगी? इमरान ने कहा, फातिहा ख्वानी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, फूल चढ़ाने वाली बात हो सकती है। मार्था ने कहा, किसी कब्र पर फूल चढ़ाने जाना चाहती हैं आप? इमरान ने कहा, हाँ बिल्कुल। मार्था ने इस बात में सर हिलाकर कहा, किसकी कब्र पर? इमरान ने पूछा, आपकी कब्र पर। मार्था ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ। इमरान ने कहा, जरूरी तो नहीं कि कब्रिस्तान पहुँचने तक आप जिंदा ही रहें। मार्था ने कहा तो इसके खूबसूरत जवाब पर इमरान भी हंस पड़ा। तो फिर चलें? इमरान ने कहा, हाँ, और प्लीज़ ज़रा जल्दी, मेरे पास सिर्फ 2 घंटे हैं और मुझे उम्मीद है कि आपकी तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार मुझे 2 घंटों में वहाँ पहुँचा देगी। मार्था ने कहा।
وہاں کہاں؟ عمران نے کہا۔ جہاں مجھے جانا ہے، مارتھا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ لڑکی ضرورت سے زیادہ تیز معلوم ہو رہی تھی، اس کی ہر بات کا وہ رٹا رٹایا جواب دے رہی تھی۔ آپ ایکریمین ہیں، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ ایکریمیا کی فلائٹ آئے ہوئے 2 گھنٹے تو ہو ہی چکے ہیں۔ کیا آپ 2 گھنٹوں سے میری ہی کار میں بیٹھنے کا سوچ رہی تھی؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں آپ کی کار میں ہی بیٹھ کر آپ مجھے وہاں پہنچا سکتے ہیں، مارتھا نے کہا۔ وہاں جہاں آپ نے جانا ہے، عمران نے مسکرا کر کہا تو لڑکی نے مسکراتے ہوئے اس بات پہ سر ہلا دیا۔ 2 گھنٹے پہلے اگر آپ نے ٹیکسی پکڑ لی ہوتی تو اب تک آپ وہاں پہنچ چکی ہوتی جہاں آپ نے پہنچنا تھا، عمران نے کہا۔ نہیں سوائے اسپورٹس کار کے میں کسی اور کار میں اتنی جلدی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، مارتھا نے کہا۔ کیوں؟ جہاں آپ جانا چاہتی ہیں کیا وہ زیادہ فاصلے پر ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں بہت فاصلہ ہے، مارتھا نے کہا۔ کتنے ہزار فٹ کا فاصلہ ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ فٹ نہیں، کلومیٹر کہیں، ہمیں یہاں سے 500 کلومیٹر دور جانا ہے، وہ بھی 2 گھنٹوں میں، مارتھا نے کہا۔ 500 کلومیٹر؟ تب پھر آپ غلط کار میں آ گئی ہیں، عمران نے کہا۔ وہ کیسے؟ مارتھا نے حیران ہو کر کہا۔ 500 کلومیٹر کا فاصلہ کم نہیں ہے۔ اپنی سپورٹس کار کو میں فل سپیڈ پر بھی دوڑاؤں اور راستے سنسان اور ویران بھی ہوں، تب بھی اتنا طویل سفر طے کرنے میں 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اتنی جلدی پہنچنے کے لیے آپ کو ایکریمیا کے ناسا سے ہی کوئی تیز رفتار راکٹ لے لینا چاہیے تھا، عمران نے کہا۔ تو کیا تم 2 گھنٹوں میں مجھے راج گڑھ نہیں پہنچا سکتے؟ مارتھا نے پریشانی کے عالم میں کہا تو راج گڑھ کا نام سن کر عمران چونک پڑا۔ راج گڑھ؟ تو کیا آپ راج گڑھ جانا چاہتے ہیں؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اگر میں 2 گھنٹوں تک وہاں نہ پہنچی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اسے وہاں سے کوئی اور لے جائے گا جو میں خود حاصل کرنا چاہتی ہوں اور جس کے لیے میں اتنی دور سے سفر کر کے آئی ہوں، مارتھا نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یکلہت پریشانی اور قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جس تیزی سے آپ سانس لے رہی ہیں، اس طرح بغیر لفٹ لیے بھی اگر آپ سڑک پر دوڑتی چلی جاتی تو اب تک آپ آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ گئی ہوتی اور سکون کا سانس لے رہی ہوتی، عمران نے کہا۔ اور اس نے کار ریورس کی اور پارکنگ سے نکال کر مین روڈ پر آ گیا۔ میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، آپ کی باتیں سن کر میرا موڈ آف ہو گیا ہے، مارتھا نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ شکر کریں کہ میری باتیں سن کر آپ کا موڈ صرف آف ہوا ہے، فیوز نہیں۔ اگر فیوز ہو گیا ہوتا تو اب تک آپ راج گڑھ تو کیا لمحوں میں عالم بالا پہنچ چکی ہوتی، عمران نے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ واقعی مجھے 2 گھنٹوں میں راج گڑھ نہیں پہنچا سکتے؟ مارتھا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ اس کا لہجہ یکلہت بے حد بے تکلفانہ ہو گیا تھا۔ اگر آپ حسین ہوتی تو میں 2 گھنٹوں میں تو کیا آپ کو راج گڑھ آدھے گھنٹے میں پہنچا سکتا تھا، عمران نے کہا تو مارتھا بے اختیار چونک پڑی۔ کیا مطلب؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں بدصورت ہوں، بتنی ہوں، یہ چڑیل جو تم مجھے 2 گھنٹوں میں راج گڑھ نہیں پہنچا سکتے؟ لڑکی نے اس پر قدرے غسیلے لہجے میں کہا۔ میں نے ایسا کب کہا ہے کہ اگر تم بدصورت ہوتی تو میں تمہاری طرف دیکھتا ہی نہ، اور اگر تم بھتنی اور چڑیل ہوتی تو تم مجھے دکھائی ہی نہ دیتی، اور اگر دکھائی دیتی تو میں آپ کو کار میں بیٹھتے دیکھ کر فوراً کار چھوڑ کر بھاگ جاتا، عمران نے کہا۔ تو پھر تم نے مجھے یہ کیوں کہا کہ اگر میں خوبصورت ہوتی تو آپ مجھے آدھے گھنٹے میں راج گڑھ پہنچا دیتے؟ مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ خوبصورت نہیں بلکہ بہت خوبصورت ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کو 2 گھنٹوں نہیں بلکہ 2 دنوں تک بھی راج گڑھ نہ پہنچاؤں، عمران نے کہا تو مارتھا چند لمحے حیرت سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوہ بہت شکریہ، تو تم میرے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہتے ہو، مارتھا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، عمران نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ اگر تم میرے ساتھ وقت گزارنا نہیں چاہتے تو تم نے پھر وہ بات کیوں کہی؟ مارتھا نے ایک بار پھر سنجیدہ ہو کر اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ عمران نے پوچھا۔ بتائے تو ہے، میرا نام مارتھا ہے، مارتھا نے کہا۔ میں نے آپ کا اصلی نام پوچھا ہے، عمران نے کہا۔ یہی میرا اصلی نام ہے، مجھے تم سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، مارتھا نے منہ بنا کر کہا۔ آپ نے کہا ہے کہ آپ میرے نام کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانتی ہیں کہ میں کیا کام کرتا ہوں، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ کیا میں واقعی کیا کام کرتا ہوں، عمران نے کہا تو لڑکی بے اختیار چیخ گئی اور عمران سے نظریں چرانے لگی۔ کیا ہوا؟ آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہی ہیں، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، مارتھا نے کہا۔ اپنے نام کا جھوٹ، عمران نے کہا۔ نہیں، یہ کہ میں آپ کو جانتی ہوں اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کیا کرتے ہیں، مارتھا نے کہا۔ تو پھر آپ کو میرا نام کیسے پتہ چلا، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب آپ VIP لاؤنج سے باہر نکل رہے تھے تو میں لاؤنج کے باہر ہی کھڑی تھی، آپ کے کسی دوست نے آپ کا نام لے کر آپ کو الوداع کیا تھا تو مجھے آپ کا نام معلوم ہو گیا، مارتھا نے کہا تو عمران ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ وہ واقعی ایئرپورٹ اپنے ایک دوست کو چھوڑنے کے لیے آیا تھا جو اس سے ایکریمیا سے خصوصی طور پر ملنے کے لیے آیا تھا، تو آپ ایئرپورٹ سے میرے پیچھے ہیں، عمران نے کہا۔
نہیں، میں پہلے باہر آ گئی تھی، مجھے یہاں کوئی تیز رفتار کار دکھائی نہیں دے رہی تھی، تب میں پارکنگ میں آئی تو مجھے یہاں آپ کی سپورٹس کار دکھائی دی۔ میں نے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ علی عمران صاحب کی کار ہے۔ میں فوراً آپ کی تلاش میں اندر چلی گئی۔ اتفاق سے آپ کے دوست نے آپ کا نام پکارا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ سپورٹس کار آپ کی ہی ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کے پیچھے یہاں آ گئی اور میرا اندازہ درست ثابت ہوا، آپ اسی کار میں آ کر بیٹھے تھے، مارتھا نے کہا۔ کافی ذہین ہیں آپ، عمران نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، وہ تو میں ہوں، مارتھا نے مسکرا کر کہا۔ آپ ایکریمیا میں کہاں رہتی ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ولنگٹن میں، مارتھا نے جواب دیا۔ ولنگٹن میں کس جگہ؟ عمران نے پوچھا تو مارتھا نے اسے ایک کمرشل پلازا میں اپنے فلیٹ کے بارے میں بتا دیا۔ گڈ شو، اب میں اپنا بھی تعارف کرا دیتا ہوں، میرا نام عمران نہیں ٹمبکٹو ہے، عمران نے کہا۔ ٹمبکٹو یہ کیسا نام ہے؟ مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسا بھی ہے مجھے بے حد پسند ہے، عمران نے کہا تو مارتھا ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ کرتے کیا ہیں آپ؟ مارتھا نے پوچھا۔ میرا کام آپ جیسی لڑکیوں کو لفٹ دینا ہے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ مارتھا نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تم چور تو نہیں ہو؟ مارتھا نے اس کی طرف خوف بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چور نہیں، اس سے بھی بڑا، عمران نے کہا تو مارتھا کے چہرے پر اور زیادہ خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ ظاہر ہے جس انداز میں عمران نے اپنا فقرہ ادھورا چھوڑا تھا، اس سے یہی مطلب لیا جا سکتا تھا کہ وہ نوجوان لڑکیوں کو لفٹ دینے کے بہانے کار میں بٹھاتا ہے اور پھر کسی ویرانے میں لے جا کر انہیں لوٹ کر ہلاک کر دیتا ہے۔ ڈاکو؟ تم ڈاکو ہو؟ مارتھا نے خوف بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن میں شریف قسم کا ڈاکو ہوں، عمران نے کہا۔ شریف قسم کا ڈاکو؟ میں سمجھی نہیں، مارتھا نے کہا۔ اس کے چہرے پر بددستور خوف کے تاثرات تھے۔ ڈاکو جبراً لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگ اپنی مرضی سے اپنی دولت مجھے دے دیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اپنی دولت اپنی مرضی سے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کون اپنی مرضی سے کسی کو اپنی دولت دیتا ہے؟ مارتھا نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ پوری دنیا میں ٹیکس کے محکمے ہوتے ہیں اور ٹیکس دہندگان اپنی مرضی سے ہی اپنی دولت کا کچھ حصہ دیتے ہیں، کچھ حصہ حکومت کو دیا جاتا ہے اور کچھ ٹیکس وصول کرنے والوں کی جیب میں، عمران نے کہا تو مارتھا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ او، اب سمجھی، تم تو محکمہ ٹیکس کے آفیسر ہو، مارتھا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب اس کے چہرے سے خوف کافی حد تک زائل ہو گیا تھا اور وہ ایک بار پھر عمران سے بے تکلف ہو گئی تھی۔ کسی سرکاری محکمے سے تو نہیں، البتہ میں پرائیویٹ آفیسر ضرور ہوں۔ اب تم مجھے سرکاری ٹیکس آفیسر سمجھو یا کچھ اور، عمران نے کہا۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا کسی سرکاری محکمے سے کوئی تعلق نہیں تو تم آفیسر کیسے ہو سکتے ہو؟ مارتھا نے حیران ہو کر کہا۔ بس میں اپنی سہولت کے لیے آفیسر بنا ہوا ہوں، تم نے مجھے ڈاکو کہا تھا، اس لیے تم مجھے ڈاکوؤں کا ہی اسپیشل آفیسر سمجھ سکتی ہو، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ کا کیا مطلب؟ ڈاکوؤں کا اسپیشل آفیسر کیسے ہو سکتا ہے؟ مارتھا نے چونک کر کہا۔ ڈاکوؤں کا کام لوگوں کی دولت لوٹنا ہوتا ہے، میں دولت کے ساتھ ساتھ انسانی پارٹس بھی لوٹتا ہوں۔ فرض کرو کہ میں تمہیں کسی جگہ لے جا کر ہلاک کر دوں، تمہارے ٹکڑے کر دوں، تمہاری آنکھیں، تمہارے گردے، تمہارا دل اور جگر تک نکال لوں، تو تم مجھے ڈاکوؤں کا آفیسر ہی کہو گی نہ، بلکہ ڈاکوؤں کا سرجن، عمران نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا تو مارتھا کا رنگ پھر بدل گیا۔ سرجن؟ تم سرجن ہو؟ روکو، گاڑی روکو پلیز، فار گاڈ سیک، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، مجھے یہیں اتار دو پلیز، مارتھا نے یکلحد بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کار کی بریکیں فیل ہو چکی ہیں، اب یہ کار وہیں جا کر رکے گی جہاں میں تمہارے پارٹس، عمران نے اسی انداز میں کہا اور جان بوجھ کر ایک بار پھر فقرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے کہا، اور اس بار مارتھا کا چہرہ خوف سے زرد ہو گیا اور وہ عمران کی جانب انتہائی دہشت بھری نظروں سے دیکھنے لگی۔ او گاڈ، میں کہاں پھنس گئی، فار گاڈ سیک روکو گاڑی، میں ابھی مرنا نہیں چاہتی، تم مجھے اس طرح اغوا کر کے اپنے ٹھکانے پر لے جا کر ہلاک نہیں کر سکتے، پلیز پلیز روکو کار فوراً، مارتھا نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ ڈرو نہیں، میں یہ کام اپنے شکار کے ساتھ کرتا ہوں جسے میں پسند کرتا ہوں، اور وہ میری کار میں بیٹھنے سے انکار کرے تو میں اسے اپنا شکار بناتا ہوں، ایسی لڑکی کو اپنا شکار نہیں بناتا جو اپنی مرضی سے میری کار میں بیٹھی ہو، اسے چیختے دیکھ کر عمران نے بوکھلا کر کہا۔ کیا تم مجھے واقعی ہلاک نہیں کرو گے اور میرے پارٹس الگ نہیں کرو گے؟ مارتھا نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں بے حد نفیس اور شریف انسان ہوں، غیر ملکی لڑکیوں کے پارٹس چھپانا مشکل ہوتے ہیں، سرکاری ایجنسیاں پیچھے لگ جاتی ہیں، اس لیے انہیں حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو مارتھا کے چہرے پر سکون آ گیا جیسے وہ کسی بہت بڑے خطرے سے نکل آئی ہو۔ تھینک گاڈ، ورنہ میں تو ڈر ہی گئی تھی، مارتھا نے کہا۔ ارے وہ کیوں، میں کیا اتنا خوفناک بھی نہیں ہوں، عمران نے کہا تو مارتھا ہنس پڑی۔ لیکن تمہارا کام خوفناک ضرور ہے، مارتھا نے کہا۔ کون سا کام؟ عمران نے انجان بن کر کہا۔ وہی جو تم کرتے ہو، مارتھا نے ایک بار پھر تھرا کر کہا۔ شکر ہے کہ تم نے مجھ پر یقین کر لیا کہ میں کچھ نہ کچھ ضرور کر سکتا ہوں۔ ایک چیف ہیں جو مجھے کام چور، نکما اور نکھٹو سمجھتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔
کیا کہا تم نے؟ مارتھا نے چونک کر کہا۔ عمران چونکہ مقامی زبان میں بڑبڑایا تھا اس لیے اس کی بات وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اگر تمہارے پاس رقم ہے تو میں تمہیں کسی اچھے سے ریسٹورنٹ میں لے جاتا ہوں، تمہارے ساتھ ساتھ میں بھی کچھ کھا لوں گا، مجھے پچھلے 3 روز سے بھوک ہے، عمران نے مسکین سی صورت بنا کر کہا۔ شکل سے تو نہیں لگتا کہ تم پچھلے 3 روز سے بھوکے ہو، مارتھا نے منہ بنا کر کہا۔ شکل سے تمہیں کسائی بھی نہیں لگتا، عمران نے کہا۔ کسائی کیا مطلب؟ کیا تم سچ میں کسائی ہو؟ انسانوں کو چیر پھاڑ کر ان کے اعضاء جمع کرنے والے، مارتھا نے ایک بار پھر خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، تم جیسی حسین لڑکیوں کے ساتھ مجھ جیسے انسان کچھ نہیں کرتے، عمران نے کہا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ مارتھا نے کہا۔ وہ ایک بار پھر شرارت کے موڈ میں آ گئی تھی۔ کسی اچھے سے ہوٹل میں جا کر لنچ اور ڈنر کراتے ہیں، کیفے میں کافی پلاتے ہیں، اور کوئی زیادہ دولت مند ہو تو وہ دوبارہ ملاقات کا چانس بنانے کے لیے شاپنگ بھی کرا دیتے ہیں، عمران نے جواب دیا تو مارتھا بے اختیار ہنس پڑی۔ تو کیا تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ مارتھا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے کہاں، میں تو کنگلا ہوں، مجھ میں تو تم جیسی لڑکیوں کو لنچ اور ڈنر کرانے، کافی پلانے اور شاپنگ کرانے کی استطاعت ہوتی تو اب تک میں کنوارا نہ بیٹھا ہوتا بلکہ ایک اگلی اور 2 پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوتی، عمران نے ایک سرد آہ بھر کر کہا تو مارتھا کھلکھلا کر ہنسنا شروع ہو گئی۔ اب بتاؤ، کھانا کھانے کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ جانا ہے یا سیدھے راج گڑھ؟ عمران نے کہا۔ مجھے 2 گھنٹوں تک راج گڑھ پہنچنا ہے، اگر کھانا کھلانے کے بعد تیز رفتاری سے مجھے وہاں پر پہنچا سکتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ لنچ کر لوں گی، مارتھا نے کہا۔ لنچ کرو یا نہ کرو، 2 گھنٹوں تک تو 500 کلومیٹر کا سفر طے نہیں ہو سکے گا، اگر میں مسلسل اور تیز رفتاری سے بھی کار دوڑاتا رہوں تو 5 سے 6 گھنٹے تو لگ ہی جائیں گے، عمران نے کہا۔ اتنا وقت کیوں؟ تمہاری کار ہے یا کھٹارا؟ اس سے زیادہ تیز رفتار کار تو میرے پاس ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا سفر میں منٹوں میں طے کر لیتی ہوں، مارتھا نے منہ بنا کر کہا۔ وہ اپنی کار ہینڈ بیگ میں ڈال کر ساتھ لے آتی، عمران نے کہا۔ روکو کار روکو فوراً ابھی، مارتھا نے یکلہت شدید غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے ارے کیا ہوا؟ عمران نے حیران ہو کر کہا۔ میں کہہ رہی ہوں روکو کار، جلدی روکو، مارتھا نے اسی طرح سے چیختے ہوئے کہا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور کار سائڈ پر کرتے ہوئے روک دی۔ جیسے ہی کار رکی، مارتھا نے اپنی سائڈ کا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی، وہ تیزی سے فرنٹ سے گھومتی ہوئی عمران کی سائڈ پر آ گئی۔ باہر آؤ کار سے، مارتھا نے سخت لہجے میں کہا۔ ارے ارے کیا کر رہی ہو؟ مجھے لوٹنے کا ارادہ ہے کیا؟ میں نے تو تمہیں شریف لڑکی سمجھا تھا، عمران نے کہا۔ تم باہر نکلتے ہو یا میں تمہاری گردن پکڑ کر باہر نکالوں، مارتھا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، ڈاکوؤں کا آفیسر میں ہوں اور لوٹنے کا پروگرام تم نے بنا لیا ہے، لیڈی ڈاکو، عمران نے منہ بنا کر کہا تو مارتھا نے اس کی سائڈ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ باہر آؤ، مارتھا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا تو عمران منہ بناتا ہوا کار سے باہر نکل آیا۔ مارتھا نے اس کا بازو پکڑ کر سائڈ میں کیا اور تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ارے ارے یہ میری اکلوتی کار ہے، کہاں لے جا رہی ہو؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کار چلانا کسے کہتے ہیں یہ میں تمہیں بتاؤں گی، چلو جلدی سے آ کر سائڈ سیٹ پر بیٹھ جاؤ ورنہ میں سچ مچ کار لے اڑوں گی، مارتھا نے سخت لہجے میں کہا۔ تت تمہیں کار چلانا آتی ہے؟ عمران نے اسی انداز میں کہا۔ ہاں، اب بیٹھتے ہو یا جاؤں؟ مارتھا نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ رکو رکو، بیٹھتا ہوں، عمران نے کہا اور تیزی سے فرنٹ سے گھوم کر کار کی سائڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کیا، اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے کار کسی جیٹ جہاز کی طرح ہوا میں اڑ گئی ہو۔ اس کے بیٹھتے ہی مارتھا نے کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھائی تھی، زوردار جھٹکا لگنے سے کار کا اگلا اوپر کا حصہ اوپر اٹھا اور پھر جیسے ہی کار کے ٹائر زمین سے لگے، عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ خلا میں جانے والی کسی تیز رفتار راکٹ پہ سوار ہو گیا ہو۔ کار انتہائی برق رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ مارتھا نے ایک کے بعد ایک گیئر بدلے اور کار کو 200 کلومیٹر کی سپیڈ پر لے آئی۔ کار سڑک پر واقعی برق رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ عمران سہم جانے والے انداز میں سیٹ سے چپک کر بیٹھ گیا اور اونچی آواز میں جل تو جلال تو کا ورد کرنے لگا۔ یہ تم کیا بول رہے ہو؟ مارتھا نے اس کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جس رفتار سے تم کار چلا رہی ہو اس رفتار میں ہم راج گڑھ تو کیا کچھ ہی دیر میں عالم بالا میں پہنچ جائیں گے، عمران نے کہا۔ کیوں، کیا تم مرنے سے ڈرتے ہو؟ مارتھا نے کہا۔ ڈرتا نہیں، لیکن میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، عمران نے اسی انداز میں کہا۔ مرنے سے شادی کا کیا تعلق؟ مارتھا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بہت گہرا تعلق ہے، تم نہیں سمجھو گی، عمران نے کہا۔ تم سمجھاؤ تو شاید سمجھ جاؤ، مارتھا نے کہا۔ وہ کار کی رفتار مسلسل بڑھاتی جا رہی تھی اور اس کے ہاتھوں میں اسٹیئرنگ وہیل یوں گھوم رہا تھا جیسے وہ کسی بچے کے کھلونے سے کھیل رہی ہو۔ سڑک پر زیادہ رش تو نہیں تھا، لیکن ارد گرد سے گزرنے والی کاریں اس کار کی تیز رفتاری دیکھ کر تیزی سے سائڈ میں ہو رہی تھیں اور کاروں میں موجود افراد آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کی کار کو دیکھ رہے تھے۔ کار کی رفتار دیکھ کر وہ سہم سے گئے تھے۔ مارتھا عمران کی سپورٹس کار کو ٹریک پر فل سپیڈ سے دوڑنے والی سپورٹس کار کی طرح دوڑا رہی تھی۔ اس کی رفتار خطرناک حد تک بڑھتی جا رہی تھی۔
مضافات کی طرف جانے والی سڑک پر ٹریفک براہ نام تھا، اس لیے مارتھا نے کار کی رفتار میں مزید اضافہ کر دیا اور اب کار سڑک پر دوڑنے کی بجائے جیسے اڑ رہی تھی۔ یہ رفتار اس قدر تیز تھی کہ عمران کی آنکھیں واقعی حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ وہ خود کو جوزف اور جوانا کو ماہر ڈرائیور سمجھتا تھا جن کے سامنے سپیڈ کوئی معنی نہ رکھتی تھی، لیکن مارتھا نے اس سمیت سب کو ڈرائیونگ میں مات دے دی تھی اور وہ انتہائی ماہرانہ انداز میں خطرناک سڑکوں پر کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔